नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज वीडियो का मौजू है, क्या नमाज के बाद दुआ मांगना बिद्दत है। ये कुछ लोग कहते हैं कि जो लोग बिद्दत पर अमल करते हैं उनका कोई भी अमल काबिल कबूल नहीं है, वो दोज़ख में जाएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ सोशल बाइकाट का हुक्म दिया है। ये इस बात पर पूरी उम्मत मुसलमान का इजमा है कि जो शख्स जिस इमाम का मुकल्लद है वो तमाम अमाल इस इमाम की तकलीद के मुताबिक करेगा। ऐसा काबिल कबूल नहीं है कि एक अमल किसी इमाम की तकलीद में और दूसरा अमल दूसरे इमाम की तकलीद में किया जाए। जो लोग नमाज के बाद दुआ नहीं मांगते वो उनका अमल है, लेकिन अफसोस तब होता है जब जनाब इमाम अबू हनीफा के मुकल्लिद नमाज के बाद दुआ नहीं मांगते, जबकि पाँचों अहम कराम के मुकल्लिदीन नमाज के बाद दुआ मांगने के कायल हैं। जबकि जनाब मोहम्मद बिन वहाब भी इमाम अहमद बिन हम्बल के मुकल्लिद थे। इन पाँचों अहम कराम में नमाज में रफ़ा यदैन पर इख्तलाफ है, हाथ बांधने पर इख्तलाफ है, और जनाब किरत इमाम के पीछे किरत करने पर भी इख्तलाफ है, हाथ ऊपर नीचे बांधने पर भी इख्तलाफ है। लेकिन नमाज के बाद दुआ मांगने पर तमाम अहमा में एक रत्ती बराबर भी इख्तलाफ नहीं है, और पाँचों अहमा कराम के मुकल्लिद नमाज के बाद दुआ मांगते हैं। अब हक तो ये बनता है कि जो लोग नमाज के बाद दुआ मांगने से इख्तलाफ करते हैं वो कोई ऐसी हदीस ले आएं जिसमें इस बात का सबूत हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बाद दुआ मांगने से मना किया है। लेकिन ऐसी भी कोई हदीस किसी भी हदीस की किताब में मौजूद नहीं है जिसमें ये लिखो कि नमाज के बाद दुआ मांगना मना है। जबकि नमाज के बाद दुआ मांगने की सैकड़ों हदीस मौजूद हैं जिनसे नमाज के बाद दुआ मांगना साबित है, और इस पर एक मुकम्मल किताब लिखी जा सकती है। आपकी तसल्ली के लिए मैं चंद हदीस बयान करता हूँ जिनमें नमाज के बाद दुआ मांगना साबित है। इसके लिए जनाब सही बुखारी हदीस नंबर है 822, 1162, 6382, 7390 सही बुखारी में है, और जामा तिरमिज़ी की है हदीस नंबर 480, मुस्लिम की है 1333 और जनाब 1428, इमाम नसाई उनकी हदीस है 3255, इब्न माजा में है जी 1383, मसनद अहमद 14763, मिशकात शरीफ 1323, और हाकिम में मसनद मुस्तरद हाकिम 1181। ये हदीसों के नंबर हैं, आप देख सकते हैं। जनाब अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस्तिखारा की नमाज सिखाई, और उसको इस तरह सिखाया जिस तरह कुरान सिखाते हैं। वो इस्तिखारा की नमाज, और उस नमाज के बाद सिखाने के बाद ये फरमाया कि जो शख्स 2 रकात नमाज नफल पढ़ेगा उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ मांगे कि मैं फ़लाँ काम करना चाहता हूँ या फ़लाँ नहीं करना चाहता, मुझे इसके लिए हदायत नसीब फरमाई जाए। तो ये 2 रकात नमाज नफल पढ़ने के बाद ये दुआ मांगी जाती है। इससे साबित है इन हदीसों से कि नमाज के बाद दुआ मांगी गई या मांगी जाती है। अगली हदीस में है जी नमाज के बाद दुआ मांगना इस तरह साबित है। सही बुखारी 2822, मुस्लिम है 367, तिरमिज़ी 3567, निसाई 5481 है, दाऊद है 1522, मिशकात शरीफ 949, इब्न हिबान 2020 और 2021, मुस्तदरक हाकिम 1010 और 964, सही इब्न खजीमा में है जी 746 नंबर। ये हदीस हैं। इन हदीसों में है कि जनाब रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार मुआज़ बिन जबल के साथ जा रहे थे। मुआज़ बिन जबल से ही ये हदीस है। जनाब मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि
میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا تو آپ نے فرمایا معاذ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، میں تم کو ایک دعا سکھاتا ہوں جو ہر دعا نماز کے بعد دعا مانگا کرنا اور کبھی کسی نماز کے بعد دعا مانگنا ترک نہ کرنا۔ انہوں نے جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا سکھائی۔ اس کے بعد ایک اور راوی کہتے ہیں کہ جناب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اپنے بچوں کو اس طرح یہ نماز سکھاتے تھے جس طرح قرآن سکھایا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری میں 832 اور جناب 844، 6330، 7292، 615، صحیح مسلم میں ہے جناب 1338 تا 1341 اور مصنف ابن ابی شیبہ یہ حدیث کی کتاب ہے، اس میں 3114، سنن دارمی 1399، اردو میں 1389 اور جناب مجمع الزوائد 1991، صحیح ابن حبان 2005، مشکوات شریف میں علی 962۔ اہل شام نماز کے بعد دعا نہیں مانگا کرتے تھے۔ جب جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو انہیں دعا کے لیے کہا لیکن وہ نہیں مانے، تو آپ نے کوفہ میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز کے بعد دعا مانگتے تھے؟ تو مغیرہ بن شعبہ نے جواباً خط میں لکھا کہ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد دعا مانگتے تھے۔ یہ حدیث ہے جی۔ اس کے بعد جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے سختی کی اہل شام پر کہ وہ نماز کے بعد دعا مانگیں، نماز مانگنے کے لیے سختی کرتے تھے، وہ میں نے کہہ دیا۔ ایک اور جگہ ہے جناب صحیح مسلم ہے 7260، 7261، مسند احمد 4516، 1576، یہ مشکوات شریف میں ہے جی 5751۔ جناب سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، جب ہم مدینہ کے مضافات میں پہنچے تو وہاں جناب مسجد معاویہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی، ہم نے بھی آپ کے ساتھ نماز ادا کی۔ آپ نے نماز کے بعد ایک لمبی دعا مانگی، اس کے بعد ہم باہر آ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیر سے باہر آئے تو آپ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے 3 مطالبے کیے تھے، 3 دعائیں مانگی تھیں، اللہ میاں نے 2 قبول کر لی ہیں، 1 قبول نہیں کی۔ وہ 2 دعائیں یہ تھی کہ میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درخواست کرنے پر کہ میں آپ کی امت کو کبھی یہ عذاب نہیں بھیجوں گا آپ کی امت پر۔ دوسری وعدہ یہ کیا کہ آپ کی امت جو ہے اس پر قحط نہیں بھیجوں گا، اور تیسری دعا قبول نہیں کی، وہ یہ تھی کہ میری امت آپس میں نہ لڑے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کے وسلم سے کہا کہ نہیں، یہ لڑیں گے اور دبا کے لڑیں گے۔ اس کے بعد جناب آگے ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری 1985، 6344، 6380، 6381، مشکوات شریف میں ہے 2077، صحیح ابن حبان میں ہے جی 7186، مستدرک حاکم 937 اور 962، مسند احمد ہے جی 12076، 12105، 12503، 12653 اور 12984۔ جناب انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے گھر میں ایک نماز کے لیے جگہ مخصوص کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا افتتاح کرنے کے لیے بلایا، آپ تشریف لے آئے، آپ نے وہاں نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد میری والدہ نے ان سے درخواست کی کہ انس کے لیے دعا کیجیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد انس کے لیے ایک لمبی چوڑی دعا مانگی، ان کی صحت کے لیے، ان کی عمر کے لیے، ان کے رزق کے لیے دعا مانگی جو قبول ہوئی۔ اور بعد میں دیکھے گئے حضرت انس آپ نے جب ان کے بیٹے پیدا ہوتے تھے تو وہ عقیقے پر اونٹ ذبح کیا کرتے تھے، اور عمر ان کی اتنی کہ 120 سال کے ہو کر وہ اللہ کو پیارے ہوئے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ۔ اس کے بعد جناب ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری ہے 1120، جامع ترمذی ہے 3419، جناب
عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں نے ایک رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تہجد کی نماز ادا کی تو آپ نے ایک لمبی دعا مانگی، آپ نے نماز کے بعد لمبی دعا مانگی۔ ایک اور مشہور حدیث ہے جی، جامع ترمذی میں ہے، جامع ترمذی 3476، 3477، سنن ابی داؤد 380، مشکوات میں ہے جی 930، مسند احمد ہے 7274، 10540۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ موجود تھے۔ مسجد کے ایک کونے میں ایک اعرابی نماز ادا کر رہا تھا، تو جناب نبی کے وسلم دیکھ رہے تھے، انہوں نے اس کو بلایا اور اسے کہا کہ نماز دوبارہ ادا کرو۔ اس نے دوبارہ نماز ادا کی، آپ نے پھر بلایا اور کہا نماز پھر ادا کرو، اس نے پھر نماز ادا کی۔ آپ نے پھر اس کو بلایا اور کہا کہ آپ نے نماز کے بعد مجھ پر درود بھی نہیں بھیجا اور بغیر درود کے دعا مانگ رہے ہیں۔ اس کے بعد اس نے نماز کے بعد درود پڑھ کر دعا مانگی، تو آپ نے فرمایا کہ اب تمہاری دعا قبول ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا رد نہیں کرے گا۔ جامع ترمذی ہے جی، جامع ترمذی 7370 ہے، سنن ابی داؤد 760 ہے، 61 ہے، 60 اور 61۔ جناب مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے قرآن یاد نہیں رہتا تھا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ قرآن یاد نہیں رہتا، تو آپ نے مجھے دعا سکھائی اور فرمایا کہ ہر نماز کے بعد، ہر تہجد کی نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرو۔ جناب علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ہر تہجد کے بعد جب میں نے یہ دعا مانگنا شروع کی تو مجھے جو قرآن بھول گیا تھا وہ بھی یاد آ گیا، اور جو میں یاد کرتا تھا فر یاد ہو جاتا تھا۔ حدیث کا اس طرح وہ کیا کہتے ہیں، بہرحال یہ حدیث میں اس کا یہ ثابت تھا، اس کے عنوان سے یا اس کے مضمون سے یہ بات ثابت تھی۔ ایک اور حدیث ہے جناب مصنف ابی شیبہ، مصنف ابی شیبہ 29746، مستدرک حاکم 927۔ حضرت ابی بکرہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد دعا مانگتے تھے۔ مصنف ابی شیبہ میں ہے جی 3103، اگلی حدیث ہے نا 3115۔ ابن حبان ہے 2002۔ اس میں جناب عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد دعا مانگتے تھے۔ آگے ایک اور حدیث ہے مصنف ابی شیبہ ہے جی 3102، 1317، اور جناب ابن حبان میں ہے 2000، ابن حبان 2000 نمبر ہے۔ مجموع زوائد میں ہے جی 16969، مشکوات شریف ہے 960، ابن ماجہ 924۔ جناب محترمہ اما عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا، رسول خدا ہر نماز کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد دعا مانگتے تھے۔ آگے حدیث ہے جی مجموع زوائد کی 17366، 19975۔ جناب ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں آپ ہر نماز کے بعد دعا مانگتے تھے۔ اگلی حدیث ہے جناب مشکوات شریف 968، مجموع زوائد 16981، مسلم ہے 2972۔ حضرت امامہ فرماتے ہیں کہ آپ ہر نماز کے بعد دعا مانگتے تھے۔ مسند احمد ہے اگلی حدیث 27235، 27267، 27056، 27056، اور جناب یہ 27137۔ مشکوات شریف ہے جی 2498، اور مستدرک حاکم ہے جی 7937۔ جناب سیدہ اما سلمہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا آپ تہجد کی نماز کے بعد دعا مانگا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلی حدیث میں ہے جی مستدرک حاکم ہے 1011 نمبر ہے، سلسلہ حدیث صحیحہ میں ہے جی 2975۔ جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ آپ نماز کے بعد دعا مانگتے تھے۔ حدیث پاک اگلی ہے جی مجموع زوائد 17365، مصنف ابن شیبہ 3112، 29866،
اس میں ہے جناب عبداللہ بن عمر ہر نماز کے بعد دعا مانگتے تھے. جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہر نماز کے بعد دعا مانگا کرتے تھے. ابن شیبہ اگلی حدیث ابن شیبہ 3114 مجمع زوید 2891. جناب ابو سعید خدری ہر نماز کے بعد دعا مانگا کرتے تھے. اگلی حدیث ہے جناب ابن حبان 2003. جناب سبحان رضی اللہ عنہ ہر نماز کے بعد دعا مانگتے تھے. اس سے اگلی حدیث ہے جی ابن حبان کی ہے 2008 تا 2010. سلسلہ حدیث سیاح 2909. جناب عبداللہ بن زبیر ہر نماز کے بعد دعا مانگتے تھے. اگلی حدیث ہے مصنف ابی شیبہ 3124. جناب حضرت عمر بن عبدالعزیز ہر نماز کے بعد دعا مانگتے تھے. یہ حدیث ہم نے ان لوگوں کی تسلی کے لیے پیش کی ہیں جو کہتے ہیں کہ نماز کے بعد دعا مانگنا حدیث سے ثابت نہیں ہے. ان حدیث کے مبارکہ کے علاوہ طبرانی نے ابو ایوب انصاری حضرت امامہ اور جناب انس بن مالک سے نماز کے بعد دعا مانگنے کی روایت کی ہے. اس کے علاوہ جناب طبری، سیوطی، جناب رزاق، ابن جرید، منظر، مقاتل، ابن حجر اور ضحاک نے بھی نماز کے بعد دعا مانگنے کی روایت کی ہے. لیکن یہاں طوالت کے خوف سے یہ آپ کو یہ ان کے ریفرنس نہیں دے رہے، جبکہ ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جناب ہمارے امام ابو حنیفہ نماز کے بعد دعا مانگنے کے قائل تھے. ہم ان کے مقلد ہیں، ہم تو دعا مانگیں گے. جنہوں نے نہیں مانگنی ان کی مرضی ہے، ہم انشاءاللہ مانگیں گے. اور جناب انشاءاللہ ہم آئندہ بھی ایسے ہی مسائل پر قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو بتائیں گے. جو بھی ہم پہ اعتراض کیے جاتے ہیں، ہم حنفیوں پر جو اعتراض کیا جاتا ہے ہم اس کا جواب دیں گے، قرآن و سنت سے دیں گے. آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک خود بخود پہنچ جائے، اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں تاکہ ایسے جاہلانہ خیالات کی وضاحت ہوتی رہے جو کہ فقہ حنفی کو غلط ثابت کرنے کے لیے پھیلائے جا رہے ہیں، اور یہ 1400 سال سے پھیلائے جا رہے ہیں. انشاءاللہ ہماری آئندہ ویڈیو کو عنوان ہوگا کیا میلاد منانا بدعت ہے؟ تو جناب انشاءاللہ ہم میلاد پر بات کریں گے، علماء کرام کے کیا تھے، اور جناب اولون آخرون کی طرف سے جو کچھ بھی ہوگا انشاءاللہ جو بھی ہم سے ہوگا ہم آپ کو اس میلاد شریف کے بارے میں بتائیں گے. اور انشاءاللہ آپ زور شور سے میلاد شریف منائیں. اللہ تعالیٰ آپ کا ہم میرے ناس